वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है कि महकमा एंटी करप्शन में बेज़ाब्तगियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियाँ खोलने की बजाय अब एक नया मामला खड़ा हो गया है। जी हाँ, महकमा एंटी करप्शन के अभी जो नए डीजी साहब आए हैं उन्होंने कुछ नई ही काम जो है वो कह दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अब एक अफसर के खिलाफ जो आप दरख्वास्त दे सकेंगे वो बस एक ही दरख्वास्त होगी। इसके अलावा शहरियों को ये इजाज़त नहीं है कि वो एक ही अफसर के खिलाफ 10-10, 20-20, 40-40 दरख्वास्तें जो है वो जमा करवा सकें। एक दरख्वास्त होगी और उसी पर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है महकमा एंटी करप्शन की तरफ से कि भाई महकमा एंटी करप्शन अब इनकी इंक्वायरीज नहीं खोलेगा। अब वही महकमा जिस महकमे के वो अफसरान हैं जो वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने करप्शन की है वही इसको देखेंगे और वही ये मामला जो है वो निबेड़ेंगे। अब अगर आपने फैसले अपनी मर्जी से और ऐसे सुनाने हैं तो फिर महकमा एंटी करप्शन के होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि महकमा एंटी करप्शन को तो बनाया इसलिए किया गया है कि आप करप्ट लोगों को पकड़ के इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। इसके अलावा करप्शन के जो केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई खोलें। लेकिन अगर आप ये केसेस जो है वो उनके अपने महकमों ही में ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर आप इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लाएंगे? और एक शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ लोगों को शिकायत हो सकती हैं। एक मैं हूँ, मुझसे 10 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो 10 लोग अगर मेरे खिलाफ जो है वो बात करेंगे तो मेजॉरिटी इज राइट। तो जो मेजॉरिटी इज राइट है आप उस पर जो है वो फोकस क्यों नहीं करते? आप क्यों कहते हैं कि किसी के करप्शन की कहानी जो है वो कोई एक शख्स बयान करे और बात खत्म हो जाए? ना ना सर, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ये महकमा एंटी करप्शन है, आप इसे महकमा एंटी करप्शन ना बनाएं। इसमें हमारे पास एक रिपोर्ट है जो अभी तैयार की है मुश्ताक चौधरी साहब ने। इस पर बात करते हैं, उसके बाद जो है वो तफसीलन इस पर गुफ्तगू करते हैं। सूबाई दर हुकूमत पंजाब महकमा एंटी करप्शन में बेज़ाब्तों का इंकशाफ। सरकारी महकमा में तैनात अहलकारों से लूटने वाले शहरियों को महकमा एंटी करप्शन इंसाफ लेने पर हवारी का सामना। 6 माह से साल तक दफातर के चक्कर। सरकारी मुलाजमीन को प्रोटोकॉल देकर बाइज्जत बेगुनाह किया जाता है। जितनी बड़ी करप्शन इतना ज्यादा प्रोटोकॉल। जिस महकमा की करप्शन इसी महकमा को इंक्वायरी करने को कहा जाता है। इतनी बड़ी करप्शन में तैनात इंक्वायरी ऑफिसर सरकारी मुलाजमीन साथ होकर माहाना मंजरियां वसूल करते हैं, जिसके बहस मौजूदा आने वाले डायरेक्टर जनरल पंजाब एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा ने नए अहकामात जारी कर दिए। शहरी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ एक दरख्वास्त से दूसरी दरख्वास्त नहीं दे सकेगा। मुतलका अहलकारों को हुक्म जारी कर दिया, जिस महकमा की दरख्वास्त को इंक्वायरी वही महकमा करेगा और शहरियों के मोबाइल फोन दफ्तर लाने पर पाबंदी लगा दी गई। अरे वाह, क्या बात है भाई। एक और अहम काम हो गया, वो तो मैं भूल ही गई कि अब आप जो दरखास्त किसी के खिलाफ लेकर आएंगे महकमा एंटी करप्शन में, वहाँ पे आपको फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं होगी। आम जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं वो अपना फ़ोन बाहर रखवाएंगे और फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एंटी करप्शन के हालात और मामला जो है वो रिकॉर्ड हो जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई और मामला हो जाए। इसलिए मोबाइल फ़ोन बाहर ही ठीक है। आपने अंदर के मामलात नहीं जो है वो दिखाने, और ना आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे तो फिर ये जवाब कैसे देंगे? मसला ये हो गया। लेकिन मुझे चट्ठा साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप बड़े सेंसिबल पर्सनैलिटी हैं और आपके बारे में जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हम जो है वो सुनते रहे हैं। हमें तो ये था कि आप महकमा एंटी करप्शन के डीजी आएंगे तो बहुत बेहतरीन इकदाम होंगे। आप तो फ़ौरन आते ही इंक्वायरीज खोल देंगे कि भाई जो ये अफसरान हैं जिनके खिलाफ इतनी इतनी दरख्वास्तें हैं, पहले उनके पलंदे जो है वो लाए जाएँ, देखे जाएँ और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। लेकिन ये क्या, आपने तो एक नया सिलसिला जो है वो एंटी करप्शन में शुरू कर दिया है। बहरहाल जी, ऐसे तो करप्शन कभी ना पकड़ी जाएगी और ना ही इन करप्ट अफसरान को कभी सजा मिलेगी। ये तो आप मुझसे लिखवा लें, क्योंकि जिन महकमों में वो करप्शन कर रहे हैं उन्हीं महकमों में अगर जो है वो उनके बारे में इंसाफ होगा, अपने ही घर के जो है वो शेर को ये कह दिया जाए कि जी आप जो है वो इसको कैद रखें और इसके ऊपर जो है वो जुल्म और करें, तो अपने घर में तो जो है वो आपको पता है फिर एक और जानवर पे जिसका मैं नाम नहीं लूँगी वो भी शेर होता है, तो फिर ऐसे नहीं किया जाता। तो इस तरह के मामला और हालात नहीं होते। बहरहाल हमारे साथ मुश्ताक चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो महकमा एंटी करप्शन को डील करते हैं और हम आए दिन इसके हवाले से प्रोग्राम्स करते रहते हैं। मुश्ताक साहब, तफसीलात आपकी तरफ, आप ज़रा बताइए ये फ़ोन बाहर रखवाने का क्या कॉन्सेप्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर भैया, पहले तो मैं इस बात पर वजाहत करूँगा कि जो हमारे सरकारी महकमे हैं पंजाब भर के, वहाँ बग़ैर रिश्वत के किसी शहरी का काम करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब मैं जो इंसाफ देने वाला इदारा है महकमा एंटी करप्शन, मादरस से मैं इस पर जो है ना, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मेरे सामने इन चीज़ों से निकली है, मेरे सामने चीज़ें जो आई हैं, तो वो वैसे ही है जैसे रिश्वत लेने वाले दूसरे महकमे हैं, बल्कि मज़ीद ये उससे बड़ा महकमा है। उसकी ग्राउंड ये बनती है कि एक शहरी लुट गया है सरकारी ऑफिसर के हथे।
اب حکومت پنجاب نے ایک محکمہ دے دیا بھی جہاں انصاف ہوگا ان لوگوں کے خلاف جو کالی بھیڑیں ہیں سرکاری دفاتروں میں. ٹھیک ہے. اب وہاں سے بندہ لٹا انصاف لینے کے لیے چلا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی جانے سے پہلے جو ان کی ریسیپشن ہے وہاں موبائل جمع کروایا جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے جو ہمیں نظر آئی ہے کہ اندر جا کے کہیں وہ ریکارڈنگ نہ لے آئے کہ جو متعلقہ آفیسر مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے یا مجھے کچھ ہدایات کرتا ہے تو یہ چیزیں اندر کی اندر رہیں, باہر نہ آ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں جو ایک شہری جاتا ہے موبائل فون اس کے پاس ہے, ہماری عدالتیں ہیں وہاں موبائل لے جانا ممنوع نہیں ہے. ہمارا ایف آئی اے کا دفاتر بہت بڑا جو وفاق کا ہے لیکن وہاں موبائل لے جانا منع نہیں ہے. سائلنٹ پہ لگا دینا اور چیز ہے, باہر جمع کروا کے جانا کچھ اور چیز ہے. ایسے ہی ہے. اب اس چیزوں پہ اگر دیکھا جائے تو محکمہ اینٹی کرپشن میں انصاف کی بجائے جو مدعی ہے وہ ملزم بنا ہوتا ہے. وہ تو وہاں لوگ اپنی پرابلمز لے کر آ رہے ہیں, اپنی جو درخواستیں دائر کروانے آ رہے ہیں, تو اس میں موبائل فون کا کیا, وہ موبائل فون کا اندر غلط استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر بھیا اس پہ یہی چیزیں میں یہی کہوں گا کہ جو متعلقہ اہلکار ہیں اینٹی کرپشن میں ان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے, وہ اس لیے موبائل فون باہر رکھواتے ہیں. اگر خود پر ان کو اعتماد ہو تو یہ چیزیں شہریوں سے باہر ضبط نہ کی جائیں, اور ضبط کی جا رہی ہیں کیوں کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے جو متعلقہ اہلکار ہے وہ ساتھ باز ہے. آج کے دور میں مشتاق چودھری صاحب یہ آپ کا ہتھیار ہے, رائٹ؟ آپ کا موبائل فون آپ کا ایک ایسا ویپن ہے جسے آپ کہیں بھی کسی بھی ٹائم اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا لائسنس یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیوٹی میں استعمال کریں اور غلط چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے یہ دکھائیں کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. اگر ایک ویڈیو آپ کے موبائل فون سے بن کے اپلوڈ ہو جاتی ہے اور وہ تہلکہ مچا دیتی ہے تو یقین کریں کہ یہ منٹوں سیکنڈوں کی بات ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر کی کہانی کھل گئی تو پھر اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اور یہ کرپشن کی کہانی تو کھلنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے اور ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور ہم نے بڑی جگہوں پر یہ پڑھا بھی ہے کہ گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کر جہاں رب نہ ہو. تو رب تو سب جگہ پر ہے, اور جو کرپشن کر رہے ہیں کیا انہیں یہ نہیں لگ رہا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایسی معاملات اور ایسی چیزوں کو جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جن سے چھپا رہے ہوتے ہیں نا انہی کے سامنے آپ کی چیزیں یہاں ہو جاتی ہیں. یہ وہ سچائی ہے جسے آپ مان لیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں جو کرپٹ افسران ہیں ان کی شکلیں سامنے آنی ہیں. یہ کسی بندے نے نہیں لانی, یہ اللہ نے کرنا ہے آپ کے ساتھ. اس سے واضح ہو رہا ہے, اس سے واضح ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی نقلی جنسی ہے. یہ خود چور ہیں, موبائل لانے کے لیے ممنوع کرتے ہیں. یہ خود لوگ ان کو اپنے آپ اعتماد نہیں ہے. بالکل. اور دوسری چیزیں جتنے سرکاری دفاتر ہیں پنجاب بھر میں, جتنے دفاتر اینٹی کرپشن کے ہیں, یہ لوگ ان کے ان سے ساتھ باز ہیں. یہ خبر سے پہلے خبر آؤٹ کرنے والے خود لوگ ہیں. اگر کسی کے خلاف, میں نہیں چاہتا کہ اگر ایک دن میں 1000 درخواستیں ان کو موصول ہوتی ہیں تو 90 ڈیز میں درخواست کی انکوائری کمپلیٹ کرنا ہوتی ہے, تو یہاں 2-3 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. میں اب تھوڑی سی آپ کو نشاندہی کرواتا ہوں. محکمہ واسا ہے, واسا کا جو موجودہ ایم ڈی صاحبان ہے, جو وہاں کے ڈی ایم ڈی صاحبان ہیں, ان کے خلاف درخواستیں پڑی ہیں جو انہوں نے سکیمیں تیار کروائی تھی حکومت پنجاب کے فنڈ سے ملتان کے علاقہ میں. جب تھے جونیئر تھے, اب سینئر ہو چکے ہیں. جتنی زیادہ کرپشن کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس کو عہدہ دیا جائے گا, اور این او سی اینٹی کرپشن دیتا ہے تو اس کی جو پرموشن ہوتی ہے اس کی, تو پرمیشن کے لیے این او سی لینا کوئی مشکل نہیں. جو جتنے لوگ ہمارے اہلکار جو اینٹی کرپشن میں موجود ہیں یہ ان سے ساتھ باز ہیں. اب درخواست دندہ جو جائے گا پہلے تو ان کو اخبار کیا جاتا ہے. اگر درخواست انکوائری لگ گئی تو وہی درخواست انکوائری 1 ہفتے بعد 1 ماہ بعد واپس اسی محکمے میں بھیجی جاتی ہے کہ انکوائری اس کا موجودہ جو متعلقہ آفیسر وہی کرے گا. اور بھائی اگر انکوائری اس نے کر لی تو چور آپ کو کیسے کہ میں چور ہوں؟ کیا ان کے پاس سٹاف نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس وہ معاملت نہیں ہے؟ اتنا بڑا ادارہ بنایا گیا ہے, اتنے بڑے معاملات ہے, اتنا بڑا ان کے پاس سٹاف ہے, تو وہاں لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ انکوائری وہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟
یہ سامنے لانا ہوگی ان لوگوں کو, یہ بتائیں اپنی وجوہات بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. جو انصاف دینے والا ادارہ ہے وہ دے نہیں رہا, درخواستیں واپس کیوں جا رہی ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ اب ہمارے آنے والے جو ڈائریکٹر جنرل سیاحت پنجاب سیلز ظفر اقبال صاحب چٹھا صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ایک درخواست سے دوسری درخواست شہری نہیں دے سکے گا. بھئی اس کی ریزن کیا ہے؟ بھئی 10 محکمے اگر کوئی نشاندہی بندہ کرتا ہے, دیکھیں ان کا لابھ یہ ہے کہ جو درخواست غلط ہوگی اس کے خلاف 182 کی کارروائی کی جائے گی. بھی اگر غلط ہے 182 درخواست کی کارروائی کے خلاف کرے, اس میں ڈاؤٹ کون سا ہے؟ ایک درخواست کا یا 10 درخواستوں کا یہ لوگ ان کو شیلٹر دے رہے ہیں, یہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو شیلٹر دے رہے ہیں. ایسے تو کرپشن ختم نہیں ہوگی. کرپشن کو تو ہم خود پایا دے رہے ہیں نا, کرپشن کو ہم خود طول دے رہے ہیں. یہ کرپشن ختم کرنے والا دائرہ نہیں, میں معذرت سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ختم کرنے والا, یہ بڑھانے والا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو موجودہ دور میں نظر آ رہا ہے, جو حالات جو صورتیں نظر آ رہی ہے, وہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. اب درخواست جو بندہ دیتا ہے اس کی مطلب محکموں بھیجی جانا اور ایک درخواست سے دوسری درخواست نہ دینا اور موبائل فون باہر رکھنا, یہ SOPs کیسے ہیں؟ یہ SOPs بالکل ڈیڈ اور نل ہے. SOPs کے مطابق ایسے کام نہیں چلے گا. جو شہری جا رہا ہے یا وہ جرنلسٹ جا رہا ہے اپنے لیے کام کے لیے یا ایک رپورٹنگ کے لیے, اب اس کا ممنوع کریں گے تو پھر رپورٹنگ کیسے ہوگی؟ اب اندر سے خبر کیسے باہر نکلے گی؟ جب ان کی اسائنمنٹ ہوتی ہے, جب پریس کانفرنس ہوتی ہے, ان کی اوبلیجنگ ہوتی ہے, میڈیا کو فوراً بلاتے ہیں, میڈیا کو وہاں بٹھاتے ہیں, میڈیا پروٹوکول دیتے ہیں, میڈیا کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں. تو بھئی عام روٹین میں جانا منع کیوں ہے؟ عام روٹین میں سٹوری کیوں نکالنے دیتے؟ کیا ان چیزوں واضح ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جب آپ کسی کو باقاعدہ طور پہ انویٹیشن پہ بلاتے ہیں نا, تو آپ اس کو ویسے ہی پروٹوکول کے ساتھ بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ سارے انتظامات بھی وہاں پر کیے جاتے ہیں. لیکن جب کوئی چھاپا مارتا ہے, جب کوئی ایز اٹ از جو ہے وہ روزانہ کی روٹین میں جب وہ کہیں جاتا ہے, تو اصل چیز تو وہاں نظر آتی ہے نا. ایسے جب آپ کو جو ہے وہ صاف ستھری چیز پر بٹھا دیا جائے گا, آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ جو اوپر سے صاف ستھری ہے اس کے اندر کتنا گند ہے, جب تک آپ اسے اٹھا کر دیکھیں گے نہیں. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ محکموں کے اندر جب روزانہ کی بنیاد پر جو باضابطگیاں ہو رہی ہیں, جب تک آپ ان کو کھول کے سامنے نہیں رکھیں گے, دیکھیں گے نہیں, پرکھیں گے نہیں, یا لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کی اندر کی خبریں, اندر کی چیزیں, باتیں جو ہیں وہ باہر نہ جائیں. آپ نے انتظامات پھر یہی کیے ہوں گے. دوسری تو پھر یہی سچویشن بنتی ہے نا. لیکن کسی بھی محکمے کی یہ سب چیزیں آن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر آنے والے سائلین کے جو ہے موبائل فون رکھ لیں, جی آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے. بھائی وہ درخواست دینے آئے ہیں, ان کا حق بنتا ہے وہ اپنا فون کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اندر ان کی کوئی جھڑپ ہو جاتی ہے, کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, یا کوئی ان کے ساتھ جو ہاتھا پائی شروع کر دیتا ہے, تو اٹس مین اس کی تو کبھی ویڈیو سامنے آئے گی نہیں. اور وہاں تو کیونکہ کسی کے پاس موبائل ہی نہیں ہے سوائے وہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں, تو اگر وہ موبائل فون اندر لے کے جا سکتے ہیں تو درخواست دہندہ کیوں نہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ سٹاف لے کے جا رہا ہے, متعلقہ سٹاف کے بھی فون پھر باہر نہیں رکھتے. جب شہری درخواست دیتا ہے تو فوراً متعلقہ بندے کو اطلاع دی جاتی ہے. 6 دن اس ملک میں کام کرنے والوں کے موبائل فون ان کے ہاتھوں سے لے کر 8 گھنٹے آپ نے رکھ لیے نا, اس دن آپ لوگوں کے پاکستان کی جو قسمت ہے نا وہ بدل جائے گی. آنے والے لوگوں سے موبائل فون نہ لیں, جو اندر کام کر رہے ہیں نا ان کے موبائل فون لے کے رکھیں تاکہ وہ کام کریں. ڈاکٹر نے بھی موبائل تو ان سے لینے چاہیے, جو سٹاف ہے, جو متعلقہ جو صورتیں باہر نکلتی ہے, سارے الٹے کام یہاں پر جو درخواست دندہ ہے اس کی درخواست فوراً جس کے خلاف ہوتی ہے اطلاع دی جاتی ہے. مشتاق صاحب, ہم مینج نہیں کر کے چلتے چیزوں کو, جس طرح مینج کرنا چاہیے ویسے نہیں دیکھتے محکمے والے. محکمے والے اپنی مرضی کرتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز باہر نہ آ جائے, ہماری کوئی سچائی سامنے نہ آ جائے. یہ جو روزانہ بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں پورا سچ اور یہ اور وہ, بڑی مجھے بھی کالز آئی ہیں اور مجھے بھی جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی آپ بیٹھ کر محکمہ اینٹی کرپشن پہ پروگرام کرتی ہیں. جی کریں گے, بالکل کریں گے, میں ظفر اقبال اور کرتے رہیں پیغام دیتا ہوں, سچ صاف دکھاتے رہیں گے. ہم سچے کھری بات کر رہے ہیں. پرانی انکوائریاں جو وائنڈ اپ کی گئی ہیں ان کو شنٹی کر نکالیں, ان کے میں دیکھ کتنی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور پوٹینسی دیکھیں وہ پوٹینسی کتنی پڑی ہوئی ان کے پاس, پتہ تو چلے نا. بھی ایماندار ایک آفیسر ہے تو ایمانداری سے کام کرنا ہے. جو پرانی انکوائری نکالیں, یہ واسطہ کی ہیں, LDA کی ہیں, موجود دوسرے سے میں اوقاف کی ہیں, کافی لوگ انکوائری جو بڑے آفیسر ان کی پڑی ہوئی ہیں اور کروڑوں کے حساب سے ہیں. اگر یہ ریکوری کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک میں بہتری آ سکتی ہے, بالکل حالات بہتر آ سکتے ہیں. چٹھا صاحب, آپ سے ہمیں امیدیں اچھی ہیں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے اصول اور ضوابط بنائے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ان
کرپٹ افسران کے خلاف جو کارروائیاں آپ لوگوں نے اینٹی کرپشن نے کرنی ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے. محکمہ اینٹی کرپشن کو چیک اینڈ بیلنس ان کا احتساب سے لے کے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہاں سے پروجیکٹس میں سے ہیر پھیر کی ہے اور لوگوں کو ان سے تکلیف ہے تو کیوں ہے. آپ کو اس کا ازالہ کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے تو آپ یہ کام کیجئے, لیکن کیونکہ بٹھایا کسی اور ریزن کی وجہ سے جاتا ہے اور پہلے سے کمٹمنٹس ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اگر یہ سیٹ دی جا رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. کیا پتہ لوگ اپنے اندر سے جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں لیکن انہیں کرنے نہ دیا جا رہا ہو. اس وقت آپ کے لیے ایک ٹپ ہے, ہر اس شخص کے لیے جس کو سیٹ دی جاتی ہے اور اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہماری مرضی سے چلنا ہے, اپنی مرضی نہیں کرنی. اس کی ایک خاص اور اہم سی ٹپ دے رہی ہوں, بہت چھوٹی سی ٹپ ہے, ایز ہمارے نفسیات آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں. جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے, انہیں کام کر کے دکھائیے. آپ کو آپ کی سیٹ سے کوئی نہیں ہلا سکتا. آپ کا کام بولتا ہے. آپ اس ڈر اور خوف کو اپنے اندر سے نکال دیجئے کہ میں سیٹ پر صرف اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ میں نے ایک ایم او یو سائن کر دیا ہے جس پر میں نے لکھ دیا ہے کہ میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے. نہیں, آپ وہ کریں گے جو آپ کے پاکستان کی سالمیت کے لیے ٹھیک ہوگا. آپ وہ کریں گے جو آپ کی عوام کے لیے ٹھیک ہوگا. آپ وہ کریں گے کہ جو کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو کھولیں گے, اور جو آپ کو ایسا نہیں کرنے دینا چاہ رہے ان کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں گے اس سیٹ کا سہارا لے کر جو سیٹ آپ کو دی گئی ہے. میں نے اپنی زندگی سے یہی 4 باتیں سیکھی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ان 4 باتوں پہ عمل پیرا ہو کر آپ کو مشکلات بڑی آئیں گی, تکلیفیں بڑی جھیلنی پڑیں گی, لیکن آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دین و دنیا دونوں آسان ہو جائیں گے. یہ ان افسران کے لیے بتا رہی ہوں جو یہ صاف کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. ایسے نہیں ہوتا, آپ کام کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ آن یو. سرکاری گاڑیاں ان کے افسروں کے زیر و کاربن کے زیر استعمال میں ہیں, پیٹرول فری, گاڑیاں فری. صرف یہ رول ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے گاڑی اسی کے استعمال میں ہے, لیکن 4-5 گاڑیاں ان کے عزیز و کارب کے زیر استعمال میں ہیں اور سرکاری پیٹرول ضیاع ہو رہا ہے. آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں اور سرکار کا بجٹ دیکھیں, یہاں کیا حالات ہیں. ایسے لوگ ہیں جو مظلوم ہیں, ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, گاڑی رائٹ لے گاڑی ہے ان کے پاس, گاڑی ان لوگوں کے پاس ہے جو جتنا زیادہ طاقتور ہے. طاقتور کو گاڑی دی جا رہی ہے, عام آدمی کو گاڑی نہیں دی جا رہی. اور گاڑی ذاتی استعمال ان کے گھر کے لیے اور دفاتر کے لیے, مزید بلکہ ان کے عزیز و کارب کے لیے, بیوی کے لیے علیحدہ, بچوں کے لیے علیحدہ. یہ تمام تر چیزیں یہ آپ پوٹینسی چیک کر لیں, اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جو ہم کہیں گے پورا سچ کے ساتھ, ہماری بات سچ ہوگی اور سچ ہی ہم کہیں گے, ہم پہ یقین نہیں. آپ اپنی پوٹینسی چیک کریں, آپ اپنے مزید جو معاملات اور فنڈنگ کو چیک کریں, جو آپ کو ریونیو بجٹ مل رہا ہے سالانہ آپ اس کو چیک کریں, یہ کہاں ضیاء ہو رہا ہے. آپ پرول لسٹ میں منگائیں, کوئی لسٹ میں بتا پرول کہاں جا رہا ہے. اگر یہ ضیاء نہیں ہو رہا تو پاکستان کی معیشت اس وقت تباہی کے دہانے پہ کیوں کھڑی ہے؟ میرا بار بار میں یہ جملہ جو ہے وہ اپنے پروگرام میں بولتی ہوں, میرا ایک یہ جملہ شاید جو ہے وہ کہیں لکھ لیں آپ کہ ہماری معیشت تباہی کے دہانے پہ کیوں کھڑی ہے. میرا یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کا جواب نہیں ملتا مجھے, کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ میرا یہ پروگرام ہے, کوہ نور نیوز کا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم یہ آواز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کرنے والے کون لوگ ہیں, معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کون ہیں, معیشت کو تباہ کرنے کے پیچھے کن لوگوں کے جو ہے وہ کون سے عناصر جو ہے سامنے کھڑے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ بھال کر جو ہے وہ چلنی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے ہم اس کانسیپٹ پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور جو لوگ اس کی فلاح و بہبود کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کیسے عمل میں لا سکتے ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن سے میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ دیکھیں تنقید برائے تنقید میرا سٹائل نہیں ہے, تنقید برائے اصلاح پہ پروگرام کرتی ہوں. یہ شروع دن سے میرا ایک موقف ہے اور اس پر میں ڈٹی ہوئی ہوں اور قائم ہوں. جہاں بھی آپ مجھے دیکھیں گے وہ تنقید برائے اصلاح پر دیکھیں گے, تنقید برائے تنقید پر نہیں دیکھیں گے. لڑائیاں نہیں کرتے ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں, اور اصلاح ہم یہ کریں گے کہ آپ محکمہ اینٹی کرپشن کو مضبوط بنائیں, خدا کے لیے اس کو مضبوط بنائیں, ورنہ ہم کرپٹ افسران کی جو کرپشن ہے اس کو کبھی بے نقاب نہیں کر پائیں گے, کبھی نہیں پکڑ پائیں گے. اور یہ لوگوں کو نہ کہیں کہ کوئی ایک ہی درخواست دیں اور اس پہ جو ہے وہ ایک افسر کے خلاف ایک ہی درخواست آئے گی. بہت سارے لوگوں کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے, بہت سارے معاملات اور بھی ہو سکتے ہیں, تو حق کے خود ارادیت جو ہے وہ سب کو ملنا چاہیے. جی مشتاق چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اب میں دور نہیں جاتا, جس جگہ پہ محکمہ اینٹی کرپشن ہیڈ آفس ہے اس کے دائیں میں سرکاری دفاتر ہے, محکمہ خوراک ہے, ایکسائز محکمہ ہے, وہاں سے آج تک کرپشن ختم ہوئی ہے؟ آیا کہ ایک دیوار کا فرق ہے؟ صحیح ہے.
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सही। उसी बिल्डिंग के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस ठीक है, है। जिस बिल्डिंग में एंटी करप्शन का दफ्तर है, अच्छा, उसी में ठीक है। पटवार सरकार जो बनते हैं उसी जगह पे दफ्तर है पटवारियों का, वो करप्शन खत्म हुई है। इसीलिए मोबाइल फोन बाहर रख के जाना जी। पड़ेगा। आप मुझे समझ आइए आपकी जी, बात, बिल्कुल। आपने एंड में समझाइए सही वाली बात। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुश्ताक चौधरी साहब आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मुझे सोशल मीडिया पर आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब मेरे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जो है वो पूरा सच के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम को मुख्तलिफ जगहों पर शेयर भी करती रहती हूँ, तो इससे मेरा जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत इसी तरह बनी रहे। सच और हक का साथ देने के लिए कोहिनूर न्यूज़ हमेशा से सबसे पहले, सबसे आगे होता है, और हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक ऑथेंटिक बात पहुंचाएं, पूरा सच पहुंचाएं। इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया गया है। पूरा सच के और सच लेकर कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।